बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी शादी थी और इस वक्त मैं अपनी बीवी के कमरे में जा रहा था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और ये मोहब्बत की ना सही पर पसंद की शादी ज़रूर थी। उसका नाम रानिया था। सब प्यार से उसे रानी कहते थे। इरादा तो मेरा भी यही था कि उसे अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। पर जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा और सामने बैठी अपनी हसीन दुल्हन को एक नज़र देखा तो लाइट चली गई। मैं आगे बढ़ा, मोबाइल फ़ोन जेब से निकालने लगा ताकि उसकी लाइट ऑन कर सकूं कि अचानक मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि किसी ने मुझे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। ये कोई और नहीं, मेरी बीवी थी। क्योंकि जब वो मेरे वजूद के साथ लगी तो उसकी चूड़ियों की खनक, उसके जिस्म से उठती परफ्यूम की दिल फरेब खुशबू और उसके पैरों में पहनी पायलों की आवाज़ मेरे आसपास गूंज रही थी। मैं उस वक्त खुद को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान महसूस कर रहा था। जब शादी की रात होती है तो लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुमने ज़्यादा से ज़्यादा शर्माना है, नहीं तो तुम्हारा दूल्हा ये समझेगा कि तुम पहले से ये सब कुछ कर चुकी हो, यानी तुमने किसी में पहल नहीं करनी, नहीं तो वो तुम्हें बदकार समझेगा। लेकिन असल बात तो ये है कि पहल किसकी तरफ से भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग यानी हम मर्द इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं। और मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जी रहा था कि अचानक से लाइट आ गई। क्योंकि जाहिर है शादी वाला घर था, जनरेटर का इंतज़ाम किया गया था। थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हुई तो जनरेटर ऑन करने में 5-10 मिनट लग गए। जैसे ही लाइट आई तो मैं सामने का मंजर देख के पहले हैरान हुआ और फिर हंस पड़ा। मेरी बीवी फिर से अपनी जगह पर बैठ गई थी और शर्माते हुए नज़रें झुकाए हुए बैठी थी। पता चल रहा था कि अभी अभी जाकर जल्दी में बैठी है। मैंने कहा कि ये क्या था बेगम साहिबा, अंधेरा हुआ तो आप मेरे करीब आ गई और जैसे ही रोशनी हुई मुझसे दूर भाग गई। इसके पीछे कौन सा राज है? उसने कहा कि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा कि इसका मतलब अंधेरा करूंगा तो तुम मेरे पास आ जाओगी। तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं बड़ा खुश था। मेरी बीवी खूबसूरत भी थी, शौक और चंचल भी थी और मेरे लिए दिलो दिमाग से तैयार हुई थी कि हम लोग एक दूसरे के हो जाएं। यानी उसने मुझे दिलो दिमाग से कबूल किया था। वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी? मेरे दिमाग में किसी शख्स की ऐसी बात आई जो भी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी थी, तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा कि वो कैसी कैसी बातें कर रहा था। लेकिन मेरी बीवी तो किसी परी से कम नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे दुनिया में ही हूर मिल गई हो, जो हूरों जैसी खूबसूरत भी है और हूरों जैसी पाक भी है। मैं आगे बढ़ा तो वो मज़ीद शर्माने लगी। मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने उसके लिए मुंह दिखाई के तौर पर एक कंगन लिया था जो कि सोने का था। वो मैंने उसके नर्म और नाजुक कलाई में पहना दिया। कहा कि आज से तू मेरी हो गई और मैं तुम्हारा हो गया। इससे पहले कि मैं मज़ीद मोहब्बत बड़ी कोई बातें करता, दरवाजे पर दस्तक हो गई। मैं हैरान तो हुआ कि रात के इस टाइम हमारे कमरे का दरवाज़ा किसने बजा दिया, लेकिन मुझे पता था कि यह हरकत मेरी माँ के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। उसी में इतनी हिम्मत थी कि वह आधी रात को हमारे दरवाजे के बाहर मौजूद होती और उनके पास ही ये सब करने की वजह भी थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो किस लिए आई होंगी। मेरी बीवी भी थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि फ़िक्र नहीं करो, शायद मेरी अम्मी है। उसने कहा कि आपकी अम्मी का इस वक्त यहाँ क्या काम है? तो मैंने कहा कि अभी बताता हूँ। मैं दरवाजे तक गया। मैंने आधा दरवाज़ा खोला तो अम्मी ने कहा कि पूरा दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रुक जाओ। जो काम मैं करने आई हूँ बस वो यहाँ खड़े खड़े हो जाएगा। तुझे भी तो बड़ी जल्दी रहती है ना? पहले कहा था कि ये चीज़ कमरे में रख ले, लेकिन तू बड़ी जल्दी में था। तुझे तेरी पसंद की लड़की लेके दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू अभी से दुनिया से बेगाना हो जाए और बीवी के अलावा कुछ याद ही ना रहे। मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताएं बात क्या है? शादी की रात भी मुझे डांटेंगी क्या? मेरी अम्मी सरगोशी में बोल रही थी। जाहिर है वो किसी को नहीं सुनाना चाहती थी कि वो क्या बातें कर रही थी, यहाँ तक कि मेरी बीवी को भी नहीं। तभी तो वो कमरे के अंदर नहीं आई बल्कि बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने एक नज़र अंदर झांक के देखा और मेरे हाथ में वो चीज़ पकड़ा दी। मुझे पता था कि क्या होगा। मैंने उस सफ़ेद चादर को पकड़ लिया। अम्मी ने कहा कि छुपा के ले जाना, लेकिन अब ना तो इसको छुपा के ले जाना मेरे लिए मुमकिन था और ना ही बीवी से छुपाकर इसको बेड पर डालना मेरे लिए मुमकिनात में से था। लेकिन मेरी अम्मी को पता था कि मेरी माँ आई है और अभी इसकी नज़र भी मेरे पर ही थी। मैं वापस पलटता तो वो देख लेती कि मेरे हाथ में क्या था और मेरी शेरवानी को कोई इतनी बड़ी जेबें तो नहीं लगी हुई थी कि मैं इसके अंदर पूरी बेडशीट छुपा सकता। खैर अम्मी को मैंने कह दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा शेर जैसा बच्चा है, तो बस मैं तो सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ। मैंने कहा कि जी अम्मी मुझे पता है, आप फिक्र नहीं करें और परेशान भी मत होइएगा, सब खैर होगी। अम्मी वहाँ से मुझे दुआएं देती हुई चली गई।
جاتے جاتے اپنی بائیں آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا گئی، جس کا مطلب تھا کہ شاید ان کا بیٹا کسی محاذ پہ جا رہا تھا۔ خیر میں نے دروازہ بند کر لیا اور میری بیوی نے دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں سفید چادر ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم میری بیوی ہو، تم سے کیا چھپانا، دیکھو ہم لوگ تو گاؤں کے سیدھے سادے لوگ ہیں اور یہ سب تو یہاں چلتا ہے، تمہیں پتہ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں شہر سے پڑھ لکھ کے ضرور آئی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے گاؤں میں ابھی بھی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے یہ سب کچھ نارمل ہے۔ میری بیوی نے زیادہ غصہ بھی نہیں کیا اور اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی ان چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ اس گاؤں کے شریف خاندان سے تھی۔ اس کے ابو نے اس ملک کی بہت خدمت کی تھی، اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی کہ گاؤں سے باہر، اور وہ شہر سے پڑھ لکھ کے آئی تھی۔ پڑھی لکھی خوبصورت سمجھدار لڑکی تھی، کوئی بے وقوف لڑکی نہیں تھی جو کسی کی باتوں میں آ گئی ہوتی۔ خیر اس نے کہا کہ اب تمہاری امی نے چادر بھیجی ہے تو اس کو بچھا بھی دو، نہیں تو پھر تم سے بعد میں پھر سے سوال کرے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ خیر ہم پھر سے ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ گاؤں میں آج کل بہت زیادہ لائٹ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ بار بار لائٹ کیوں جا رہی ہے، لیکن پھر مجھے میری بیوی کی بات یاد آئی کہ جیسے ہی لائٹ جائے گی تو وہ میرے پاس آ جائے گی، اس لیے میں خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی، سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے بیڈ کی طرف دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر مجھے اس شخص کی بات یاد آئی جس پر تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ دراصل میں اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ شادی میرے خاندان میں بہت عرصے بعد ہوئی، یعنی آخری شادی میرے بابا کی ہوئی تھی اور اس کے بعد میری شادی ہو رہی تھی، اس لیے سارا خاندان بہت خوش تھا۔ ہم لوگ بھی کھاتے پیتے زمیندار لوگ تھے۔ خوشیاں منانے کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑ رہا تھا کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا، ہمیں تو بس خوشی منانی تھی، ناچ گانا کرنا تھا۔ میری ہونے والی بیوی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے بارات نے بس ایک گھر سے نکل کے 2 گلیاں ہی پار کرنی تھی، پر اس طرح مزہ کیسے آتا جب تک بارات کے آگے ڈانس نہ کیا جائے، لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے سب نے ارادہ کیا کہ بارات میرے گھر سے نکلے گی، لیکن پھر پورے گاؤں کا چکر کاٹتی ہوئی واپس گھر تک آئے گی، یعنی کہ پورے گاؤں کے چکر کاٹ کے لڑکی کو لے کے اس کے بعد گھر آئے گی، تاکہ سب کو خوشی منانے کا موقع مل سکے۔ ناچ گانا ہو، ہوا میں نوٹ اچھالے جائیں، تب کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ اشرف میاں کی شادی ہو گئی ہے۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم لوگوں نے اسی طرح کیا، لڑکی کو رخصت کروایا، وہاں پہ بھی بہت اچھا ٹائم گزرا۔ اس کے بعد جو واپس آ رہے تھے تو میں گاڑی سے نکلنے لگا کہ ایک فقیر میرے پاس آیا، مجھے دعائیں دینے لگا، یعنی کہ اسے پیسے چاہیے تھے۔ میں اتنا خوش تھا کہ میں نے اسے 5,000 کا نوٹ دینے کا ارادہ کیا اور جیب سے 5,000 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے بھی مجھے خوشی بڑی نظروں سے دیکھا۔ پھر اس نے ایک نظر میری بیوی کو دیکھا، مجھے لگا کہ وہ یہی کہے گا کہ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، اور خوش ہو جائے گا۔ لیکن اس نے میرے کان کے ذرا قریب آ کر ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تو بڑا نیک انسان لگتا ہے، لیکن یہ لڑکی تیرے قابل نہیں ہے، اس کا تو میں خود 2 دفعہ حلالہ کر چکا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، پھر مجھے غصہ آیا۔ میں نے اس فقیر کو ایک نظر دیکھا جو میری بیوی کو ہی دیکھ رہا تھا اور میرے پاس کھڑا ہو کر الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، جبکہ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے تھے۔ میں نے کہا کہ چل جا یہاں سے، معاف کر، نکل جا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے کہا بہت پچھتاؤ گے، اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کی باتوں پہ بہت غصہ آیا، لیکن اس کے بعد میں سب کچھ بھول گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میری بیوی کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا اور میں رسم و رواجوں میں الجھ گیا۔ میری کزنوں نے اور بہنوں نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ راستہ رکوائی کے پیسے دینے ہوں گے، تب آپ کو کمرے میں جانے دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اس نے بھی بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ روایتی دلہنوں کی طرح شرما بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم دونوں نے زندگی کو مل کے شروع کرنا ہے۔ وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، لیکن اب جب میں بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا تو حیران ہی رہ گیا۔ میری بیوی باتھ روم میں چلی گئی، جب واپس آئی تو اس نے بھی مجھے حیران ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، کہ آپ کو کسی اور چیز کی امید تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا، گھر والے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ہمیں اس چادر کو کہیں چھپا دینا چاہیے، پر میری بیوی نے کہا کہ کیوں؟ جس مقصد کے لیے انہوں نے چادر دی تھی ان کو اس وقت شرم نہیں آئی، جب ہمیں یہ چادر واپس کرتے ہوئے شرم آئے گی؟ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے میری بیوی کے لہجے میں غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ بات تھی ایسی
اس کو رسم کہہ کر کیا جائے یا رواج کہہ کر کیا جائے، بات تو یہ عجیب سی ہی تھی۔ خیر میری بیوی نے مجھے کہا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، تھوڑی دیر میں عورتیں آتی ہوں گی، اس کے بعد عورتیں جانے، ان کے کام جانے، میں جانوں، مجھ سے سوال کرے گی، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ویسے بھی یہ آپ ہی ہیں جو اس معاملے میں اتنا بول رہے ہیں اور ہر بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ مردوں کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں جب مجھے ریلیف مل رہا ہے تو میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں، تم جانو اور عورتیں جانے۔ میں مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہی بات ہوئی کہ جب میں واپس جا رہا تھا تو عورتیں کمرے میں آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری امی بہت خوش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میری بہو تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میں تو اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی، کیونکہ جو ان کو چاہیے تھا ان کو مل چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا، پر مجھے اس فقیر کی باتوں پر ابھی تک غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، میں نے کہا کہ یار اس فقیر کو تلاش کرو، میں نے اسے 2 تھپڑ لگانے ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ جب اس کی کئی بات سچ نہیں ہوئی تو تجھے کیا؟ میں نے کہا کہ اسے شرم نہیں آتی لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے، جبکہ میری بیوی تو صرف میری ہی ہے، پھر وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا، ہوا میں تیر کیوں چلا رہا تھا؟ مجھے کہیں مل گیا تو میں اسے 2 تھپڑ لگائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میرے دوست نے کہا کہ چھوڑ یار، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو۔ میں نے کہا کہ اتنا بھی پاگل نہیں تھا، 5000 روپے کا نوٹ دیکھ کر تو بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس موضوع پہ بات نہیں کی، ولیمے کی تقریب بھی ہو گئی، میری بیوی میرے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی اور اچھے طریقے سے رہنے لگی، لیکن اس کی نوکری ابھی بھی شہر میں تھی، اس لیے اسے روزانہ جانا ہوتا تھا۔ شہر یہاں سے 45 منٹ دور تھا، تو آنے جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا۔ ایک دن اسے واپس آنے میں بہت دیر ہوگی، میری امی نے تو گھر سر پہ اٹھا لیا کہ اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ امی اندھیرا ہو گیا لیکن ابھی صرف شام کے 5:30 ہی بجے ہیں، سردی کا موسم ہے اس لیے اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کیوں خود پریشان ہو کر مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ پر امی کا کہنا تھا کہ تو اپنی بیوی کی یہ نوکری چھڑوا دے، ہم زمیندار لوگ ہیں، ہمیں اپنی بہو سے کام کروانا اچھا بھی نہیں لگتا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہمیں پیسوں کی کمی ہے۔ میں نے کہا کہ نوکری صرف پیسوں کے لیے نہیں کی جاتی، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اگر اس نے نوکری نہیں کرنی تو پھر اس کے پڑھنے لکھنے کا فائدہ کیا؟ میری امی نے کہا کہ اب اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، سال بھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد بچہ سنبھالے گی یا بیگ پکڑ کے آفس جائے گی، تیری بیوی ہے، ابھی سے ہی اس کو سمجھا لے۔ میری ماں نے تو روایتی باتیں ہی کرنی تھی، لیکن میں جانتا تھا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی پیغام بھجوا کر کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی نوکری کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت میں نے ہاں بول دیا کیونکہ میں اس کی خوبصورتی کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بس چاہے کچھ بھی ہو میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اس لیے جو کہا مان گیا تھا۔ پر اب میں اسے کیسے کہتا کہ اسے نوکری نہیں کرنی؟ میں اپنی بیوی سے ہر طرح سے کم تھا، اس کی خوبصورتی میں بھی میں اس سے کم تھا، اس نے مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کی تھی، وہ مجھ سے زیادہ اچھی نوکری کرتی تھی، مجھ سے زیادہ پیسے کماتی تھی اور بولنے کا بھی طریقہ رکھتی تھی، اور ادھر میں تو گاؤں کا بندہ تھا۔ تھی تو وہ بھی گاؤں کی، لیکن اس نے باہر کچھ سال گزار لیے تھے اس لیے اس پر اثر ہوا تھا، اور میں ابھی تک گاؤں کی رسم و رواجوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ میری بیوی واپس آ گئی، میں نے پریشانی کا اظہار کیا لیکن میں اسے کام پہ جانے سے روک نہیں پایا۔ پورا مہینہ اسی لڑائی میں گزر گیا کہ میری بیوی کام پہ کیوں جا رہی ہے، لیکن جو مہینے بعد اس نے ہم سب کے سامنے 2.5 لاکھ روپے رکھے تو ہم حیران رہ گئے۔ میری امی بھی خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو لاکھوں کماتی ہے، کیونکہ بات تو سچ ہے کہ کوئی جتنا بھی امیر ہو پیسے آتے ہوئے کسی کو بھی برے نہیں لگتے۔ اب میری امی بھی باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے ہر چیز میں ڈیگریڈ کرتی تھی، جیسے مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، میں کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوں۔ مجھے اس بات سے غصہ آتا تھا، آخر کو میں مرد تھا، مرد کے اندر اللہ نے انا بہت زیادہ رکھی ہے، وہ بھی ایسے کیوں کہتی تھی جیسے مجھے تو کسی بھی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میری بیوی کے بازو پر ایک نشان تھا، جیسے اسے کوئی ٹانکا لگا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی چوٹ لگی تھی؟ تو اس نے یہ گزارتا تھا، ہم زمیندار لوگ تھے، ایک دفعہ محنت کر لیتے تھے تو پھر پورا سال بیٹھ کے کھاتے تھے، ہمارے باغ بک جایا کرتے تھے، لاکھوں روپے ملتے تھے اور پورے سال کا خرچہ نکل رہا تھا۔ میری بیوی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اسے ایسا شوہر ملا تھا کہ زیادہ تر وقت میں مصروف نہیں رہتا تھا، اسے ٹائم بھی دے سکتا تھا، پر یہاں پر کام الٹا تھا، میری بیوی کے پاس ہی ٹائم نہیں تھا۔ ایک دن میری بیوی کسی سے بہت ہنس سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کس سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی کہ اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر فون کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کیونکہ میں آپ کو ٹائم دینا چاہتی ہوں اس لیے۔ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ویسے تو اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا،
خیر میں نے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ کچھ دن کے بعد مجھے ایسی بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ میں بری طرح سے حیران ہو جاؤں گا۔ ایک دن اسی طرح میں بیٹھا تھا اور اپنے فون پر ریلز دیکھ رہا تھا، جو میرے سامنے ایک ایسی ریل آئی جس کا تعلق یوں تو عورتوں سے تھا، لیکن میں اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھنے میں آیا تھا کہ آج کل بہبود آبادی والوں نے ایک چیز نکالی تھی جو کیپسول کے نام سے مشہور تھی، جس کو عورت کے بازو میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر 3 سے 5 سال تک اس کے ہاں بچے نہیں ہوتے۔ جب اس کیپسول کو نکالا جاتا ہے تو ایک ٹانکا لگتا ہے اور کیپسول باہر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ سمجھا رہے تھے کہ آپ بھی اس کا استعمال کریں، لیکن جب انہوں نے دکھایا کہ کیپسول نکل جانے کے بعد ٹانکا لگتا ہے اور کس جگہ لگتا ہے، میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری بیوی کے بازو پر بھی اسی جگہ ایک ٹانکا لگا ہوا تھا اور عین اسی جگہ پر اسی طرح سے لگا ہوا تھا جیسے وہ لوگ دکھا رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ میری بیوی نے اپنے بازو میں کبھی کیپسول رکھوایا تھا۔ میری ماں بچے کا شور ڈال رہی تھی کہ اب بچہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شادی کو 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی خوشخبری مل جانی چاہیے، لوگ تو اگلے مہینے ہی خبر سنا دیتے ہیں، تم لوگوں نے ابھی تک خبر نہیں سنائی، جتنی دیر کرو گے اتنی دیر سے بچہ اس دنیا میں آئے گا، آخر کو 9 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں بھی تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فی الحال بچے کا کوئی بھی سین نہیں تھا، اور میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ بچہ پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بیوی مجھ سے بہت سی باتیں چھپاتی تھی، اور باتیں وہی چھپاتا ہے جو غلط راستے پہ ہوتا ہے۔ ایک دن میری بیوی فون پہ بات کر رہی تھی، کسی مرد کی برائیاں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اپنے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے بارے میں بات کر رہی ہے، پر پھر میں حیران رہ گیا جب آخر میں اس نے میرا نام لیا۔ پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ہے ہی بے وقوف، کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، ویسے ہی جیسے گاؤں کے جٹ ہوتے ہیں، بس جس طرح لگا دو اسی طرف لگ جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ میں نے ایسے انسان سے شادی کی، نہ زیادہ سوال کرتا ہے نہ پوچھتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ جو مجھ سے زیادہ سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں انگلش میں کسی چیز کا ذکر کر دیتی ہوں اور پھر وہ چپ کر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کوئی کام کر رہی ہوں، لیکن اسے کیا پتا کہ اندر کی بات کیا ہے۔ بس اس کے بعد میرے دل میں میری بیوی کے لیے شک کا بیج دفن ہو گیا تھا۔ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے اس نشان کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میرا پیدائشی نشان ہے۔ وہ بار بار مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن ایک طرف ہماری شادی کی پہلی رات تھی جو یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ میری بیوی غلط راہ پہ نہیں تھی، لیکن دوسری طرف اس کی حرکتیں، اس کی باتیں سب یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی بڑی تیز ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس کی بات پہ یقین کروں۔ پھر مجھے اس فقیر کے بارے میں یاد آیا کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی۔ مجھے فقیر کو تلاش کرنا تھا، اس کا حلیہ تو مجھے اچھی طرح سے یاد تھا اور وہ ہمیں اس گاؤں میں ملا تھا، پر میں اسے کہاں تلاش کرتا؟ مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہی اصل بات بتا سکتا ہے، ورنہ وہ ایسی کسی لڑکی کے بارے میں اتنی بڑی بات کیوں کرتا؟ کوئی نہ کوئی بات تھی۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور گاؤں کے چائے والے کے پاس چلا گیا، شاید اسے اس فقیر کے بارے میں پتہ ہوتا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ فقیر اسی گاؤں کا ہے، لیکن رہتا کہاں ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ تو فقیر ہے، اسے اکثر بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پہ ہی پھرتا ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے وہ نظر آئے تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور کہا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو میں اسے کچھ پیسے بھی دے دوں گا، ورنہ وہ میرا یہ کام کیوں کرتا۔ وہی بات ہوئی۔ یہ 3 دن بعد مجھے چائے والے کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ فقیر میری دکان پر بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ ہمارا گھر نزدیک تھا، میں فوراً چلا گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایسے تاثرات دیے کہ جیسے اسے پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے مجھے پوری کہانی سنائی، جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بیوی اس گاؤں میں رہتی تو میں اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا؟ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ شہر میں کیا کرتی رہی یہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں یہاں سے شہر بھی جاتا ہوں۔ میں نے اسے یہاں سے کئی دفعہ آتے جاتے دیکھا، اور ایک دفعہ اس کے ساتھ جس شخص کو دیکھا تو میں اس کا پیچھا کرنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ شخص ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑا دلال ہے، اور تمہاری بیوی اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے اس کی کوئی بہت ہی خاص رشتہ دار ہے۔ تمہاری بیوی پہلے بھی 2 دفعہ شادی کر چکی ہے، اسے طلاق ہوئی ہے اور وہ حلالہ بھی کروا چکی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے شہر میں کیا ہے، اور جس شخص سے اس نے حلالہ کروایا ہے وہ میرا جاننے والا ہے۔ میں نے کہا لیکن تم تو فقیر ہو۔ اس نے کہا جی ہاں فقیر ہوں، لیکن یہ سب کام بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر تم کون سا اچھا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں کوئی اچھا کام نہیں کرتا، پر تمہاری بیوی بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتی،
پھر میں نے اسے بیچ کی بات بھی بتا دی کیونکہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن شادی کی رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، میں تو اسے پاک سمجھا تھا۔ اس نے کہا کہ او بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہو، ذرا اپنا فون نکالو۔ میں نے اپنا فون نکالا تو اس نے مجھے کہا کہ اس دوائی کا نام لکھ کے چیک کرو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب میں نے اس دوائی کا نام لکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک کیپسول تھا جس سے عورت اپنے آپ کو کمارہ ثابت کر سکتی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ تبھی تو وہ مجھے بیوقوف سمجھتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا سارا دھیان اس بات پہ تھا کہ چادر پر داغ لگتا ہے یا نہیں، لیکن داغ تو ہماری عزت پہ لگ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس سے جھگڑا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی کیونکہ گھر والوں کو بتاؤں گا تو ان پر کیا گزرے گی اور میری بےزتی الگ ہوگی۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھیں گے، وہ کہیں گے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اتنا بڑا پاگل ہے۔ میری بیوی سے بہت جھگڑا ہوا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کو پتہ ہے میں اسے لینے کے لیے ضرور آؤں گا، لیکن میں ابھی اسے لینے کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ میں اس کے نام طلاق نامہ بھیجنا چاہتا ہوں، پر اس سے پہلے مجھے یہ بات اپنی امی کو بتانی ہے، اور وہ تو میری بیوی سے اتنی خوش تھی کہ اگر ان کو یہ سب پتہ چلا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اسے معاف کر دوں؟ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ایسی سچی اور سبق آموز کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔